अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और साथ ही साथ मसाजिद में भी नमाज पे पाबंदी है। तो ऐसे वक्त में जबकि माह रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो रहा है, तो इस माह मुबारक में लोग नमाज तरावी किस तरीके से अदा करें, इसी के मुतालिक चंद बातें अर्ज करने के लिए हाजिर आया। पहली बात आप ये जान लें कि रमज़ान मुबारक की जो खुसूसी इबादत है वो नमाज तरावी है। हमारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खुद 3 रोज तक सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की इमामत फरमाई, नमाज तरावी आपने उनको पढ़ाई। उसके बाद आपने इसे तर्क फरमा दिया कि ये लोगों पर फर्ज न कर दी जाए। बाद में सहाबा इकराम अपने अपने तौर पर इसको अदा फरमाते, मस्जिद में कोई जमात के साथ पढ़ता, कोई अलग पढ़ता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आपने जब इसे देखा कि लोग इस तरीके से हैं, तो आपने कुरान मुक़द्दस के मशहूर कारी हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे तमाम लोगों को जमा कर दिया और ये हुक्म दिया कि 20 रकात तरावी आप लोगों को जमात के साथ पढ़ाएं। नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है, उसकी जमात ये सुन्नत किफ़ाया है। लिहाजा नमाज तरावी अगर कोई जानबूझकर छोड़े तो वो सख्त गुनहगार है और अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की नाराज़गी का बाइस है। लिहाजा हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम नमाज तरावी को अदा करें। अब इस वक्त जबकि मस्जिदों में जमात नहीं और घरों पे भी अमूमी तौर पे हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि जमात कायम न की जाए, लोग फर्दन फर्दन पढ़ें, तो हज़रात मोहतरम उसके तरीक़ेकार क्या होने चाहिए? क्योंकि लोगों के जहन में बहुत से तशवीश हैं, किसी को कुछ सूरतें याद नहीं, किसी को एक ही सूरत याद है और बहुत से मसाइल लोगों को नहीं पता। तो मुख्तसरन कुछ बातें यहाँ पर अर्ज़ की जाएंगी, आप इंशाअल्लाह अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके अमल को कबूल फरमाए। एक फजीलत यह भी है कि तरावी की नमाज जो शख्स पढ़ते हैं तो तरावी की पाबंदी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। तरावी में एक बार कुरान मुक़द्दस का मुकम्मल करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अब जिसको कुरान मुक़द्दस याद ना हो, क्या वो तरावी ना पढ़े? इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। जमात के साथ हाफिज़ कुरान मयस्सर हों तो आप एक मरतबा कुरान मुक़द्दस को सुन लें तो आप सुन्नत मुअक्कदा अदा करने का सवाब पा जाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो भी आपके लिए 20 रकात तरावी पढ़नी ज़रूरी है। और अगर आप 20 रकात तरावी पढ़ें और उस सूरत में आपको जबकि चंद सूरतें याद हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो भी याद हो आप सूरह फातिहा पढ़ें। 2 रकात नमाज तरावी की आपने नियत की, सुन्नत मुअक्कदा। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ी, जो सूरह आपको याद है वो पढ़ी आपने। फिर अगली रकत में अगर आपको कोई और सूरह नहीं याद कुरान मुक़द्दस से, सिर्फ फ़कत एक ही सूरह याद है, तो भी आपको उसी सूरह को अगली रकत में रिपीट करना है। सपोज आपको कुल हुवल्लाहु अहद याद है और कुल अऊज़ु बिन नास याद है, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि हमें यही याद है, तो हज़रात मोहतरम ऐसी सूरत में आपको यही पढ़ना है कि आप पहले में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, दूसरी में कुल अऊज़ु बिन नास पढ़ लें। बीच में कुल अऊज़ु बिल फलक यहाँ पे छूट रहा है, तो इसके ताल्लुक से अवाम में मशहूर है कि मकरूह है, नमाज नहीं होगी। तो हज़रात मोहतरम ये मकरूह है, यकीनन मकरूह है, उलमा ने इसे मकरूह लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। अगर किसी साहब को सिर्फ कुरान मुक़द्दस की 3 छोटी आयतें मुबारका याद हैं तो भी उन पर तरावी पढ़ना ज़रूरी है।
وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہی 3 آیتیں بار بار 20 اپنے رکعت میں ریپیٹ کرتے رہیں، لیکن ان کو تراویح پڑھنی ہے۔ ایک بات اور جان لیں کہ تراویح میں قرآن مقدس جو بھی آپ پڑھیں، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ جو آپ صورتیں ملا رہے ہوں یا قرآن مقدس، اس کو آپ کو ترتیل سے پڑھنا آپ کے لیے واجب ہے، اور قرات کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ قریب فرض ہے۔ حضرات محترم، آپ کو حروف کی رعایت کرنی ہے، جہاں سے مخارج نکلتے ان کی رعایت کرنی ہے۔ اب وہ حضرات جنہوں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں یا سیکھا ہی نہیں، تو ان کے لیے فرض ہے کہ وہ سیکھیں، اور اس ماہ مبارک میں جتنی کوشش ہو سکے وہ قرآن کو رعایت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن میں جب آپ تراویح پڑھیں رمضان مبارک میں، تو آپ کے لیے تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثنا، ان تمام چیزوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور تمانیت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ 20 رکعت کے چکر میں بہت جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں، بہت جلدی سجدے کرتے ہیں۔ ایک بار تسبیح کا ہونا، اس کے مقدار آپ کا ٹھہرنا، یعنی رکوع میں گئے تو آپ کو کم سے کم سبحان اللہ کہنے کے مقدار ٹھہرنا، پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں تو آپ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار وہاں پہ ٹھہرنا، اور اسی طریقے سے رکوع اور اسی طریقے سے آپ کو دونوں سجدوں کے درمیان ٹھہرنا، یہ واجب ہے، اور اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت محترم، یہ بھی جان لیں کہ علماء اکرام نے تسبیحات کا چھوڑنا، جیسے آپ رکوع میں گئے اور آپ نے تسبیح نہ پڑھی تو تسبیحات کے چھوڑنے کو مکروہ کہا ہے، تو لہذا جلدی بازی نہ کریں، بلکہ تعدیل ارکان کا خیال رکھیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جلدی جلدی میں تراویح پڑھنے کے چکر میں اتحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھتے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ کسی کا دل اکتا ہے یا کچھ بھی، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود پڑھنے کو نہ ترک کرے، اگرچہ لوگوں کا دل اکتاتا رہے۔ تو یہ تو جماعت کے لیے تھا، لیکن آپ جب اکیلے پڑھیں اور ایسے عالم میں جب کہ کوئی اور دیگر کام آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اپنے نبی پر درود ضرور پڑھیں اتحیات کے بعد، اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کریں، جلد بازی قطعاً نہ کریں۔ ایک بات یہ جانیں کہ مسجد میں اب ہاں یہ معاملہ ہے کہ حکومت کی طرف سے چند لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ مسجد میں جماعت قائم کر سکتے ہیں، تو تراویح کی جو جماعت ہے وہ سنت کفایہ ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے بھی مسجد میں جماعت قائم کر لی تو جو آپ پر مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ساقط ہو گیا، یعنی اب آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نہیں جا رہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک بات اور جان لیں، نماز تراویح مرد عورت دونوں پر سنت موقدہ ہے، یعنی جس طریقے سے مردوں کو پڑھنا ہے ویسی ہی عورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں گئے وہ پڑھتے ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ پڑھ لیا، انہوں نے پڑھ لیا، لیکن عورتیں نہیں پڑھتی، ہماری بہنیں نہیں پڑھتی، اور معاذ اللہ ہمارے نوجوان بھائی وہ نہیں پڑھتے۔ تو حضرات محترم، جو بھی بالغ ہے اس کے لیے تراویح پڑھنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو وہ سخت گنہگار ہے۔ اب ایک بات یہ بھی دیکھ لیں کہ تراویح پڑھنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بھائی 20 رکعت نماز پڑھنی ہے تو کبھی ایک رکعت پڑھی سلام پھر گیا، کبھی کسی نے 2 کے بجائے 3 پڑھ لی، تو اس کو یہ جان لیں کہ اگر ایک رکعت کسی نے تراویح پڑھی اور یا پھر 3 رکعت پڑھ لی اور سلام پھیر دیا، اور کوئی منافی صلات یا اس نے کام کر لیا، مثلا پانی پی لیا یا کسی سے بات کر لی، تو ایسی صورت میں اس کو پھر سے وہ 1 رکعت اپنی دہرانی ہوگی، یعنی اس کو مکمل 2 رکعت کرنی ہوں گی، اور اگر اس نے 3 رکعت پڑھی ہے تو وہ 3 رکعت شمار نہیں ہوں گی، وہ 1 رکعت شمار نہیں ہوگی، اس کو پھر سے کاؤنٹ کرنا ہوگا۔ اگر وہ تفصیل کے ساتھ یعنی مکمل قرآن کی تلاوت کے ساتھ وہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو وہ پڑھ چکے ہیں ان کو پھر سے دہرانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ان کو میں پڑھ لیا جن صفحات کو، ان کو مجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، آپ کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے لوگ آرام طلب ہو جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کر تراویح پڑھنے لگتے ہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ، بلا عذر شرعی کوئی بھی شخص اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے
تو حضرات صرف نوافل کے علاوہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تراویح کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس وجہ سے اس کو کھڑے ہو کر ہی آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب ہمارے گھر میں جیسے ہمیں نماز پڑھنا ہے اور ہمارے گھر میں چند افراد ہیں اور ہم اگر جماعت کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ یہ ایک مسئلہ ہے، بس جان لیں تاکہ آپ کو طریقہ پتہ رہے۔ تو قابل امامت شخص یعنی جس کے اندر امامت کے شرائط پائے جائیں تو وہ اگر امامت کراتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ تو کیسے آپ کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب آگے ہو گئے، اس کے بعد مرد کھڑے ہو گئے، مردوں کے بعد بچے کھڑے ہو گئے، اور اگر گھر کی عورتیں بھی شامل ہونا چاہیں تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ بچوں سے کے بعد عورتیں کھڑی ہو جائیں، اور اس طریقے سے وہ نماز تراویح یا دیگر جماعت دیگر وقتوں کی نماز وہ پڑھ سکتی ہیں، اور وہ امامت اس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں بچہ ہے، حفظ کر رہا ہے لیکن وہ نابالغ ہے، اس نے قرآن کچھ یاد کر لیا ہے تو لوگ تراویح میں اس کو بھی کھڑا کر لیتے ہیں۔ بہت سی ویڈیوز آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ ایسے دیکھی ہوگی کہ بہت چھوٹا بچہ نماز پڑھا رہا ہے۔ حضرات محترم، نابالغ بچے کے پیچھے نابالغوں کی ہی نماز ہوگی، بالغ لوگوں کی نماز کسی صورت میں نہیں ہوگی، لہذا اس سے بچیں اور جو قابل امامت ہوں انہی کے پیچھے آپ نماز پڑھیں۔ ایک بات اور جان لیں، تراویح کے لیے نماز عشاء ضروری ہے۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وہ پہلے تراویح پھر عشاء کی نماز ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کو پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جا کے تراویح میں شامل ہو جائیں، اور جو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں ان رکعتوں کو آپ بعد میں ادا کر لیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جس طریقے سے آپ نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کسی نے مان لیجئے کسی امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی اور پھر وہ کسی دوسرے امام کے پیچھے پہنچا جہاں اس نے تراویح پڑھی، تو اب وہ شخص وتر کیسے پڑھے؟ تو ایسی صورت میں وہ آدمی جس نے کہیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ دوسری جگہ پہ جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور فرداً پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جس شخص نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے وہ جماعت کے ساتھ وتر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ مختصر سے مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین سمجھنے سیکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک ماہ رمضان الکریم کی مقدس برکتوں سے ہم تمامی کو مالا مال فرمائے، خصوصیت کے ساتھ اس کورونا وائرس جیسی وبا اور اس طریقے کی جو بھی مہلک امراض ہیں ان سے تمام اپنے بندوں کو شفا نصیب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔